वर्ष से कभी कहा था कि ट्रस्ट नो फ्यूचर, ट्रस्ट नो फ्यूचर, हाउ वेल प्लेजेंट, कितना भी अच्छा हो, बहुत भरोसा करने की चीज नहीं है। बड़ी पास्ट, बड़ी इट्स डेड। बहुत से बच्चे हमारे सोचते हैं कि पिछले क्लास में तो बड़े हिसाब किताब से हमको नंबर मिल गया था, अब मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। वर्ड्सवर्थ कहता है कि उसको दफना दो। बड़ी पास्ट, बड़ी डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है, जो आपका हाल है, जो मौजूदा है, वर्तमान है, इस पे काम करिए, इसमें मुसलसल कोशिश करते रहिए। हार्ट विदिन एंड गॉड ओवरहेड। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक वहम है मुस्तकबिल कितना ही दरख्शा हूँ, एक वहम है मुस्तकबिल कितना ही दरख्शा हूँ, कि हाल पे माजी के बेफायदा गिरियां हो। बस हाल ही है जिंदा, कर हाल में यूं कोशिश, दिल सीने में और सर पे अल्लाह निगहबा हो। दिल हजरात, साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, इंसान और जानवर में जो चीज फर्क करती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्ल, मेधा, विजडम। अगर अक्ल बाखबर है तो यही इल्म में तब्दील हो जाती है। मैं तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की। अक्ल अगर बाखबर है तो यही इल्म कहलाती है, अगर बेखबर है तो किसी काम की नहीं रहती है, भले ही आप शुमार हम होते हैं इंसानों की फहरिस्त में। इल्म के बारे में एक शायर ने कहा है कि अमलो किरदार और इखलाक की जान होता है, और गाज़े आरिज़े असना में बयां होता है। लफ्ज़ को दो बार अगर आप लिखें, अलिफ मीम तो मिलके इमाम बन जाता है। सादिक कहते थे, अमानतदार कहते थे, लेकिन जब वो कहते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो परवरदिगार आलम अल्लाह अकेला है, एक है, वाहिद है, तुम्हारी भलाई इसी में है, तो वो सुनने को तैयार नहीं होते थे। उस सच्चे रसूल का कहना है अना मदीनुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। हम आप शहर का अंदाजा लगाते हैं, सिटी देखते हैं, एक शहर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, बस्ती है, नहीं, ये पूरा मखजन है, खजाना है। मैं इल्म का शहर हूं और बाबुहा। रसूल तो कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं, वो रसूल कह रहा है कि मैं शहर इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। तो ये जो इल्म अहले बैत के पास है, हमारा आपका ऐसा मानना है, यकीन है, अकीदा है कि जो कुछ लौहे महफूज पर परवरदिगार आलम ने क़यामत तक के लिए जितने उलूम और फनून दुनिया में भेजने हैं, सब कुछ उस पर सख्त कर रखा है, और सारे उलूम को सबसे पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले किया गया है। जितनी दुनिया अब तक आ चुकी, जितने लोग आ चुके, जितने रिसर्चर्स हो गए हैं, जितने शोध हो गए हैं, जितनी इल्म का मेयार आगे बढ़ गया है, ये सब लोग बासी इल्म पाए हुए हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है परवरदिगार के कारखाने का, वो अहले बैत के हवाले होता है। हमें आपको उन्हीं से लौ लगाने की जरूरत है। हमारे सरकार सालिद आप क्या फरमाते हैं? उस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे सलात। रसूल अकरम का तो फरमान है उतलिबुल इल्मा फरीज़तुल मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान औरत या मर्द उसका फरीजा है इल्म हासिल करना। आप दूसरी जगह फरमाते हैं उतलिबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, सीख नॉलेज फ्रॉम क्रेडिट टू ग्रेव। माँ की आंखों से लेकर के लहद तक आप इल्म हासिल करें। जिंदगी का एक भी मौका, एक भी सेकंड ऐसा ना हो
کہ جو آپ کو حصول علم سے خالی ہو. جہاں علم کی اتنی بڑی تاکید ہے وہاں اس امت کے ساتھ آج جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر 10 سال پہ سینسس ہوتا ہے ہمارے ملک میں، اور ممالک میں اس طرح اعداد و شمار کیے جاتے ہیں. ہم اپنے ملک کا حال یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی علم کے خانے میں مسلمان کو پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو علم کی سیڑھیوں پر بہت نیچلے پائیدان پر مسلمان نظر آتا ہے. رسول اکرم کو جو معراج ملی تھی پروردگار عالم کی طرف سے، آپ بہت ہی بلندی پہ بلائے گئے تھے. اس کا یہ بھی ایک مقصد رہا ہوگا کہ کل کی دنیا جب اپنی ترقی پر ناز کرے، سائنس کا دور ہوگا آنے والے زمانے میں، اور چاندوں پر، سیاروں پر کمندے سائنٹسٹ مارتا ہوگا، تو کہیں یہ نہ فخر کرے کہ ہم کتنی بلندی پہ آ گئے. اسی لیے پروردگار عالم نے معلم العالمین کو اتنی بلندی پہ بلایا، جسے کہتے ہیں قاب قوسین اور ادنیٰ. محض 2 کمان یا اس سے کم کی دوری رہ گئی تھی اور اپنے حبیب کو پروردگار عالم نے بنایا. آج دنیا میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کو 4 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. جو کچھ خلقت ہے پروردگار عالم کی آپ کے چاروں طرف نظر آتی ہے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، پیڑ، شجر، حجر، جانور، انسان. ان کو 4 بڑے حصوں میں اگر آپ بانٹیں تو سب سے نچلا طبقہ ہے جمادات کا، جو جامد ہے، جس میں حرکت نہیں ہے. اس کے بعد ہے نباتات کا، جس میں بیکٹیریا سے لے کے سیکویا، ڈینڈران تک پودا بھی آتا ہے. اور تیسرا طبقہ جو اس سے بلند ہے حیوانات کا ہے، جس میں وائرس سے لے کر کے ویل تک آتا ہے. اور چوتھا طبقہ ہے جو سب سے بلند ہے، اشرف المخلوقات ہے، اسے انسانات کہتے ہیں. انسان کے نمائندے ہو کر کے رسول اکرم خود گئے معراج پر. جمادات کی جگہ پر جو ان کے نالین پاک میں خاک لگی ہوئی تھی، وہ جمادات کی نمائندگی کر رہی تھی معراج کے وقت. اور جو ان کے نالین میں جو دھاگے سے وہ بنا ہوا تھا، یہ جو کپڑا زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ نباتات کی نمائندگی کر رہی تھی. جو نالین آپ پہنے ہوئے تھے وہ حیوانات کی نمائندگی کر رہی تھی. اور آپ نے سیر کیا آسمانوں کی اور معراج تک گئے. ساتھیوں، دوستو، اگر ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہوتا، واقعی مجھے معاف کریں گے میرے نوجوان اور کچھ ہمارے عمر کے لوگ بھی، اگر آپ صحیفہ کاملہ کی تلاوت کریں باقاعدہ، اس کے ترجمے پڑھ رہے تھے، ایک وجد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. آپ کو پڑھ کے تو ایک بار دیکھیے قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھ کے دیکھیے، تو اس کی تفاسیر ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھیے، بڑی لذت کا احساس آپ کو ہوگا. لیکن ہم نے نہ نہج البلاغہ کو اس طرح سے پڑھا، نہ صحیفہ کاملہ کو اس طرح سے پڑھا، نہ قرآن کی برابر تلاوت کی. اگر یہ سب کرتے تو آج دنیا کی جتنی ترقی ہے سب ہمارے ہی آپ کی فہرست میں ہوتا. اس کا نام اہل بیت اطہار میں صرف ایک ذات اقدس جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، ہمارے 6ویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہمارے چھوٹے بھائی نے اپنی تقریر میں بتایا کہ وہ سب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں دست و گریباں تھے، اس لیے 5ویں اور 6ویں امام کو تھوڑا سا موقع مل گیا. جیسے ہی ان کو تھوڑی سی راحت ملی، 4تھے امام کو کچھ موقع ملا، اپنے دعاؤں کا خزانہ پیش کیا دنیا کے سامنے. وہ سلیقہ بتایا کہ آپ پروردگار عالم سے کس طرح ہم کلام ہوں، عبد اور معبود کے بیچ کیا ریلیشن ہے، اور کس طرح آپ اپنی مانگوں کو اور اپنی ڈیمانڈز کو اور اپنی دعاؤں کو اس باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریے. سلیقہ آپ کو صحیفہ کاملہ بتاتا ہے. اور 6ویں امام کو جو موقع ملا تو آپ نے آپ سب ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ایک پوری یونیورسٹی کھول دی. 4000 سے زیادہ طلبہ وہاں مدینے میں آ کے پڑھا کرتے تھے. ان کو موقع ملا. آج ابھی مشکل سے 40-50 سال کی بات ہے کہ یورپ میں، خاص طور سے فرانس میں، ایک جیوری بیٹھی، تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ جو آس پاس کے تھے ان کو بلایا گیا، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام گریٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے.
امام جعفر الصادق دا گریٹ مسلم سائنٹسٹ. یہ تھوڑا سا جو آپ کو موقع ملا، فلکیات پہ آپ نے کام کیا، کیمسٹری پہ بہت بڑا کام کیا، الجبرا پہ کام کیا. ان کے اسٹوڈنٹس دنیا میں آپ گوگل تلاش کریے تو فادر آف ماڈرن کیمسٹری آپ کو جابر بن حیان کا نام ملے گا. ہمارے ائمہ کو موقع کہاں دیا گیا؟ ان کو زندہ نہیں رکھا حکومتوں نے. ان کو اپنے اقتدار کا ڈر تھا، کوئی نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی تعلیمات بہت آگے بڑھے. ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا. آپ اماموں کی حیات سوانے پڑھیے، کسی کو زہر سے، کسی کو تلوار سے، کسی قید بند کی مصیبت میں رکھا گیا. آپ کو علم پھیلانے کا موقع ہی نہیں ملا. اگر یہ ملا ہوتا ان کو موقع تو آج دنیا میں جتنے بھی ترقیات ہیں، جتنے بھی نام یورپینز کے ہیں، امریکنز کے ہیں، رشینز کے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے آپ کے سر پہ اس کا صحرا ہوتا. میں اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام پاک میں دعویٰ کیا گیا ہے وَلَا رِتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خشک اور کوئی بھی تر ایسا نہیں ہے جو کلام پاک میں نہ ہو. اور دنیا کی جو بھی چیز ہم آپ چاروں طرف اپنے دیکھتے ہیں، یا تو سالڈ کی شکل میں ہے یا لیکوڈ کی شکل میں ہے. ہمارا بچہ جب سائنس پڑھنے جاتا ہے تو اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ جو کچھ چاروں طرف آپ کے پھیلا ہے اسے میٹر کہتے ہیں، اور میٹر کی تین ہی حیت، تین ہی شکلیں ہوتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے 2 شکل، سائنس بتا رہی 3 شکل، سالڈ، لیکوڈ اور گیس. لیکن علماء اور حکماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی پوری بات کو بہت ہی اختصار سے پیش کریں تو یہ بہت بڑی عقل مندی آپ کی ہے. قرآن سے بڑا عقل مند کون ہوگا؟ بریوٹی از سول آف وٹ. یہ کہا گیا کہ اختصار سے اگر کوئی آپ بات رکھیں تو یہ آپ کی عقل کی روح کا نام ہے. بریوٹی یعنی اختصار، سنکھیپ. قرآن نے تیسری چیز کو الگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی بھی خشک اور کوئی بھی تر اس کلام پاک سے باہر نہیں ہے. تیسری چیز کا تذکرہ اسے نہیں کیا. جب آپ سالڈ یعنی کچھ کاغذ کے ٹکڑے لے لیجئے، کچھ لکڑی لے لیجئے، کچھ بھی اس کو اگنائٹ کریں، اس میں آگ لگا دیں تو آپ کو دھواں نظر آئے گا. تو سالڈ کی وجہ سے گیس وجود میں آئی. یا آپ ایسا کریں، زنک ہے سالڈ، H2SO4 ہے لیکوڈ، دونوں کو ملا دیجئے، زنک سلفیٹ اور ہائیڈروجن گیس ایوالو ہوتی ہے، اس میں نظر آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ گیس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یا تو یہ سالڈ سے پیداوار اس کی ہوئی ہے یا سالڈ اور لیکوڈ کے اتصال سے پیدا ہوئی ہے. کلام پاک نے اسی لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بہت ضروری اس کو نہیں سمجھا. تو یہ کتاب خدا جو اپنے آپ میں معجزہ ہے، مکمل شفا ہے اور مکمل ایک درسگاہ ہے. ہمارے آپ کے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو اس پہ اعتماد، بھروسہ، یقین. اگر آپ کسی دعا کے ساتھ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں تو جب آپ ہی نہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ کیا عطا کرے؟ آپ جو بھی پروردگار عالم سے، اہل بیت کے حوالے سے، محمد و آل محمد کے حوالے سے آپ مانگیں، آپ کو ملے گا. میں اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ ہے کمپٹیشن کا. یہ زمانہ ہے، اس میں آج علم کے ڈھیر سارے ابواب، ڈھیر سارے حصے، ڈھیر ساری برانچز آپ کو نظر آتی ہیں. کبھی مولا متقیان نے یہ کہا تھا کہ ہم کو رسول خدا نے علم ایسے دیا ہے جیسے زقنی رسول اللہ زقن زقا. جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چلاتی ہے، چڑیا پہلے اسے چبا کر کے اسے اسیمیبل بناتی ہے، ہضم کرنے لائق بناتی ہے، پھر اپنے بچے کے ذہن میں اس کو ڈالتی ہے. مولا متقیان نے یہی کہا کہ رسول خدا نے ہم کو اس کو ایسے دیا، اور رسول خدا نے ہم کو علم کے 1000 باب دیے. ہم نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے، یعنی 1 ملین 10 لاکھ. آج آپ سارے دنیا میں مضامین جتنے آرٹ میں ہے، سائنس میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، میڈیکل سائنس میں ہے، ان کو گن لیجئے، 10 لاکھ برانچ آپ نہیں بتا پائیں گے. یعنی ویٹ کریے، ابھی قیامت تک نہ جانے کتنے علوم اور فنون اور وجود میں آئیں گے. یہ سب ذات بابرکت مولا علی کے جو آپ کا دعویٰ ہے اس میں ہے، اور ہم آپ دعوے منبر سلونی کے ماننے والے. تو
تو جو منبر سلوی کا دعویدار ہے، جس نے یہ کہا تھا کسی زمانے میں کہ جو کچھ چاہو پوچھ لو قبل سے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں، جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، سب پر میرا حق ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ آپ علم کو لے لیجئے، بھلے وہ غیر کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ آپ کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، آپ کا ادھیکار ہے، آپ کا حق ہے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب پر، اس کے بعد بھی اگر ہمارے آپ کے ہاتھ میں علم کی ڈوری نہ ہو، علم کے یہ سارے برانچز ہمارے آپ کی پہنچ میں نہ ہوں، تو یہ قابل شرم ہے۔ تو میں چاہوں گا اس میں آگے بڑھنے کے لیے بس اتنے سمجھ لیجئے کہ لگاتار نرنتر بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھل تو رب کائنات آپ کو دیکھا ہی دے گا۔ صدقے میں محمد والے محمد کے ورس نے کبھی کہا تھا کہ ٹرسٹ نو فیوچر، ٹرسٹ نو فیوچر، ہاؤ ایور پلیزنٹ، کتنا بھی اچھا ہو، بہت بھروسہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بڑی پاسٹ، بڑی اٹس ڈیڈ۔ بہت سے بچے ہمارے سوچتے ہیں کہ پچھلے کلاس میں تو بڑے حساب کتاب سے ہم کو نمبر مل گیا تھا، اب میں آگے کیسے اسے بڑھ پاؤں گا۔ ورڈسورتھ کہتا ہے کہ اس کو دفنا دو۔ بڑی پاسٹ، بڑی ڈیڈ، ایکٹ ان دا لیونگ پریزنٹ۔ جو پریزنٹ ہے، جو آپ کا حال ہے، جو موجودہ ہے، ورتمان ہے، اس پہ کام کریے، اس میں مسلسل کوشش کرتے رہیے۔ ہارٹ ودن اینڈ گاڈ اوور ہیڈ، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک وہم ہے مستقبل کتنا ہی درخشاں ہوں، ایک وہم ہے مستقبل کتنا ہی درخشاں ہوں، کہ حال پہ ماضی کے بے فائدہ گریاں ہو، بس حال ہی ہے زندہ کر حال میں یوں کوشش، دل سینے میں اور سر پہ اللہ نگہباں ہوں، دل سینے میں اور سر پہ اللہ نگہباں ہوں۔ آپ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس صفحے میں دونوں صادقین کے اور چہردہ معصومین کے ہمارے بچوں میں ایک نئی علم کی روح ڈھک جائے، یہی دعا ہے رب کائنات سے۔ ہر کمپٹیشن کو، ہر ٹارگٹ کو جب وہ فکس کریں تو محسوس کریں کہ ہم اس کے بہت قریب آ گئے، بہت قریب آ گئے، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ اس کا اچیومنٹ ان کے ہاتھ میں ہو۔ شکریہ۔